बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। वादी तीरा से नकल मकानी के ऊपर जो सियासत खेली जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं और उसके पस मंज़र में और उसकी तारीखी पस मंज़र में अगर बात की जाती है तो यहाँ पर नकल मकानी सर्दियों के मौसम में बर्फ़बारी के दिनों में होती ज़रूर है, लेकिन अभी एक वॉलंटियरली जो 4 अरब रुपए का पैकेज देकर वहां पर जिरगा किया गया और उसके बाद ये काम शुरू हुआ, तो इसको बराह रास्त मुलविस करने की बात की गई वफाक से और अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशंस के साथ। इन हवालों से बात है, मुज़ाकरात हैं या फिर अगर हम बात करें मुलाकात है, इन चीज़ों को भी देखा जा रहा है। 8 फरवरी को क्या होने वाला है, इस पर भी बात की जाएगी। प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, सीनियर सियासतदान हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सियासतदान क्या कानूनदान भी हैं, आपको इस अंदाज में भी कहा जाता है। शेर अफजल मरवत साहब, ये जो एक CMKPK में तब्दीली आई, मतलब जब हम देखते हैं सोहेल आफरीदी साहब के आने से और उससे पहले जो हमारे अली अमीन गंडापुर साहब थे, उसके दरमियान में जो पॉज आया और चेंज आई और उसके बाद अब जो सूरत हाल है, कितना फ़र्क है दोनों के अंदर आपको अप्रोच में नजर आता है? फ़र्क तो हर फ़र्क में होता है। दोनों की अप्रोच, दोनों की पॉलिटिकल जो ग्रूमिंग है, तजर्बा, ये बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क है। लेकिन एक बात है, वो इसका एतराफ़ करना चाहिए PTI को कि इस तब्दीली से जो है बहुत सारी चीज़ें हिली है, PTI के अंदर भी, PTI से वाबस्ता भी। और कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को बुरा, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अली अमीन खान गंडापुर खसून खान की रिहाई के लिए और बैरिस्टर गौर के किरदार को मिनिमाइज़ करके गोया PTI ने जो है अपने साथ अच्छा नहीं किया। ये दोनों लोग जो थे वो ऐसे मकाम पे थे, उनके टर्म्स, उनके हालात, उनके ताल्लुकात कि उसका फ़ायदा उठाया जा सकता था। और ख़ुसूसन ऐसे वक्त में जब PTI ख़ुद भी बड़ी बारी भरकम मार्जिनाइज हुई भी थी, बारी भरकम वजूद रखती थी, यानी सियासी तौर पे और ख़ुसूसन एहतजाजी सियासत के हवाले से PTI का कद काट इतना नहीं गिरा था। मैं नवंबर 2024 की बात कर रहा हूँ। वो बड़े अच्छे, मतलब ऐसे हालात थे जहाँ पे डायलॉग का फ़ायदा उठा के और एहतजाजी सियासत का फ़ायदा उठा के कोई ब्रेक थ्रू हो सकता था। अब जितना भी आयाम गुजरते हैं ना, PTI के लिए भी जो है बड़ा मुश्किल होता जा रहा है अपने टारगेट को अचीव करना, खान को रिहा करवाना। और बाकी जो है जो तनाज़ात हैं हुकूमत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। एहतजाज, मुज़ाकरात, मुलाकात, इसी के दरमियान में PTI फंसी हुई है। सूबा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ है। अभी वादी तीरा वाला मामला डाल दिया गया। आप तो वहाँ के इलाके से हैं, आपको मालूम है कि वादी तीरा के जो इस वक्त हालात हैं, उसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? वादी तीरा के हालात जो है, गलती हुई है, गलत फैसले हुए हैं और इसका एतराफ़ किया जाना चाहिए। वादी तीरा में हमेशा से जो है बर्फ़बारी पड़ती है, पहली दफ़ा तो नहीं है। और यही दिसंबर नवंबर से शुरू होती है, फरवरी तक जारी रहती है और ये बिल्कुल पीक डेज़ होते हैं। तो लिहाजा ये ऑपरेशन का फ़ैसला होना, और ये ऑपरेशन का फ़ैसला सोहेल आफरीदी साहब के दौर में नहीं हुआ है, ये अली अमीन ख़ान की हुकूमत के दौर में उस वक़्त जो है कोर ऑफिस से लेटर्स गए कि जी आप लोगों को रिहेबिलिटेशन के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए, नोटिफिकेशंस हुए हैं, DC और सारे लोग उसमें शामिल हैं, जिरगा हुआ है। जी मैं आपको यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये 4 अरब रुपए जो हैं, ये बात तो मैंने कही थी। और आपको मैं अब अर्ज़ भी करूं कि मेरे फंड भी इसी बात पे रोके गए थे कि ये बात क्यों की मीडिया पे। किसने? PTI ने रोके? CMKP ने रोके। ओके। और ये इसलिए कि 4 अरब रुपए वाकई मख्तस हुए लोगों को रिहेबिलिटेशन में देने के लिए, लेकिन ये तसलसल था साबिक़ा हुकूमत का। वो फैसला तो प्रीवियस गवर्नमेंट ने लिया था ना। ये ख़त किताबत हुई थी, असल में किसी ने सोचा ही नहीं था। एक तो ये ऑपरेशन शायद डिले हो गया। इस ऑपरेशन ने, मेरी ज़ाती राय ये है कि इसको होना था नवंबर के इब्तिदाई हफ्तों में, और ये दिसंबर जनवरी, अब तो मेरे ख्याल में जनवरी भी एंड होने खत्म हो रहा है, फरवरी शुरू हो रहा है। तो ये 15-20 दिन जो क्रूशल ज़ाये हुए ना,
مجھے میں دوبارہ میری سوئی جہاں پہ اٹکی ہے، آپ نے کہا کہ یہ علی امین گنڈا پور کے دور میں اس کا فیصلہ ہو گیا تھا، یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت چاہے آج ہے یا پچھلی تھی، بات تو یہ ہے کہ ان کی مشاورت، جو یہ کہا جاتا ہے ہماری مشاورت کے بغیر ہو رہا ہے اور الزام وفاق پہ اور فوج پہ لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ آن بورڈ تھے اور پیسہ جو لگنا ہے وہ ان پہ تو نہیں لگ رہا، وہ تو اسٹریٹ موومنٹ میں جا رہا ہے۔ اب دیکھیں آپ کی باتوں سے ایک چیز کا ہم آپ اور میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپریشن کا فیصلہ تو ہوا تھا نا، یہ تو ماننا پڑے گا۔ اب آپریشن صوبائی حکومتیں تو نہیں کرتی ہے نا، وہ تو دفاعی طاقتیں کرتی ہیں، عسکری قوتیں کرتی ہیں۔ ہمیشہ سے آپریشن کا فیصلہ جو ہے وہ جی ایچ کیو کرتا ہے، اور مرکز کے تھرو جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے اس کے لیے راستے بناتے ہیں کس طرح جو ہے مزید چلنا ہے۔ یہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ تیرا میں آپریشن کرنا ہے، تیرا کے حالات خراب تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں کو جو ہیں بلا کے ان کا جرگہ ہوا تھا کور کمانڈر کے ساتھ، میرا خیال ہے یہ اکتوبر کی بات ہے۔ تو وہاں پہ لوگوں نے جو ہے اپنی کنسنٹ دی تھی، جو اب پروونشل گورنمنٹ کہہ رہی ہیں کہ زبردستی حاصل کی گئی تھی، لیکن یہ سارے معاملات جو تھے وہ عسکری سائٹ پہ ہو رہے تھے، کے پی کی حکومت کو انوالو نہیں کیا گیا تھا۔ کے پی کی حکومت جو ہے وہ اس آپریشن میں اس وقت فریق بنی جب یہ 4 ارب روپے جو ہیں لازماً لامحالہ ان لوگوں نے نکلنا تھا، اور یہ درکار تو تھے۔ تو جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپریشن ہو رہا ہے اور وہاں پہ توپے اور یہ باری مشینری اور فوجی دستے پہنچ گئے، تو لہٰذا پیسے تو لازمان اویلیبل کرنے تھے۔ اور یہ 15 20 یا 25 دن کی جو تاخیر ہوئی، اس نے آپریشن کا بھی بیڑا غرق کر دیا، کیونکہ اب ہر طرف برف ہے، نہ اس میں طالب پھر سکتا ہے نہ فوجی پھر سکتا ہے۔ تو لہذا سب سے بڑی شفافیت جو ہے وہ تو موسم نے دکھا دی، تو لہذا اب آپریشن بھی جو ہے بقول آپ کے بڑھ گیا، اور آپس میں معاملات بھی جو ہیں ایسے چھوڑ گیا کہ دیکھیں مرکز میں وزیر دفاع نے کہا نا ڈنکی کی چوٹ پہ کہ ہم کر رہے ہیں، ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ہم کر رہے ہیں، اب کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے تھے؟ لیکن اس وقت لفظ استعمال ہوا تھا شیر افضل مروت صاحب آئی بی اوز آپریشن کا، جب ڈی جی ایس پی آر صاحب نے یہ بولا تھا تو اس سے پہلے جب ان کی ایک پریس کانفرنس تھی اس میں ہم بھی شامل تھے، اس میں انہوں نے کہا تھا یہ آئی بی اوز آپریشنز ہیں، نہ روک سکتا کوئی نہ رکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو مستقل چل رہے ہیں۔ اب بات آ رہی ہے 4 ارب روپیہ، اس میں کرپشن کی بات آ رہی ہے، 2 ارب روپیہ اسٹریٹ موومنٹ میں یوز کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ میں بات وہی کروں، ایک تکون ہے ملاقات، مذاکرات، اور اس کے پیچھے احتجاج کی بات آ جاتی ہے۔ اب وہ اسٹریٹ موومنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے۔ آج پریس کانفرنس ہوئی ہے، وفاقی وزراء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جو بات کی ہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ کرپشن کے شاخسانے کے پی کے حکومت کے بہت سارے کھل چکے ہیں؟ میرا خیال ہے کرپشن تو اور بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے کے پی میں، لیکن یہ ان 4 ارب کے حوالے سے کرپشن کی سٹوریاں نکالنا یہ مجھے بدیانتی معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، یہ حکومت کی جانب سے آپ کہہ رہے ہیں بدیانتی؟ دیکھیں نا، یہ 4 ارب روپے جو ہیں، ایک چیز کی داد دینی چاہیے، وہاں صوبائی وزراء جو ہیں برف میں خود گئے، راتوں کو کھڑے رہے اور لوگوں کو ریہیبلیٹیشن میں مدد دی، کھانے پہنچائے۔ اب 12,000 خاندان جو ہیں وہ برف میں پھنس گئے تھے، ان کے لیے راستے کھلوائے، لیکن یہ 27 کے پی حکومت کی نہیں ہوئی۔ یہ میں داد دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے اتنی محنت کی۔ اچھا، یہ ہوا ہے ایکچولی، یہ ہوا ہے، اور باقاعدہ ہم تو پاک افواج کی بھی فوٹیجز انہوں نے سڑکیں کھلوائی ہیں، اور بڑی مطلب ہے کہ ذاتی دلچسپی، یہ جو وزیر انفارمیشن ہے شفیع جان، عبدالغنی افریدی اور بینا خان افریدی، یہ تینوں گئے اور انہوں نے وہاں پہ کئی دن گزارے، اور خود ہی ہر خاندان کو جو ہے کوشش کی ہے کہ رقم بھی پہنچے، ٹینٹس بھی پہنچے، خوراک بھی پہنچے۔ اور ایک بات اور بھی میں بتا دوں، یہ انسانی المیہ بن سکتا تھا بہت بڑا، اور حکومت کو چاہیے تھا کے پی حکومت کو کہ فلانتھراپسٹ کو اپیل کرتے، پاکستان میں جو خصوصاً پنجاب میں بڑے جو ہیں انسانی ہمدردی کے ادارے ہیں، ان کو اپیل کرتے کہ وہاں پہنچتے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ راستے کھل گئے، ورنہ اگر تھوڑی 1-8 دن کی تاخیر ہوتی تو بہت ساری انسانی فوٹیجز ہم نے دیکھی، پاک افواج جو ہیں وہ راستے بھی کھول رہے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ آپ کے سیاسی حکومت کے حوالے سے بات کریں تو وہ لوگ بھی ہیں، لیکن ایک چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے کہ ہم اب 8 فروری کو احتجاج کی بات سن رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ یوم سیاہ منائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ آپ موبلائز کرنے کے حوالے سے تحریک انصاف کو جب آپ تھے تو آپ کو اس کی پلس کا معلوم تھا، آپ کو لگتا ہے کہ آج کی قیادت جو بھی ہے، چاہے علیمہ خان صاحبہ کریں یا سہیل افریدی صاحب کریں، ابھی تو یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کون کرے گا، بیرسٹر غور کریں گے کون کرے گا، تو کیا اس کے اندر اتنے پلس ہے کہ وہ کوئی ویٹ ڈال سکے گی حکومت کے اوپر؟ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں، آپ کو کہیں پہ کوئی حرکت
دیکھیے ایک سہیل افریدی صاحب سے انہوں نے امیدیں جو ہے مان لی KPI میں کر لیں اب ٹھیک ہے نا، سہیل افریدی صاحب کہاں پہ کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ معجزے کا انتظار کر رہے ہیں. 5 اگست کو بھی آپ کو معجزے کا انتظار تھا کہ کلائمیکس پہ پہنچے گا. کیا ہوا؟ 14 اگست کو جو ہے آپ نے کہنا تھا، کوئی بندہ نہیں تھا. اب سوال یہ ہے نا، سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ گئے، اس نے تھوڑی بہت موٹیویشن پیدا کی، لیکن آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا پاکستان بند ہوگا. تو پورا جام ہڑتال، پہیہ جام بھی ہوگا، بند بھی ہوگا، شٹر ڈاؤن بھی ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ اس کے لیے پاکستانیوں کے پاس کون گیا ہے، کون سی آپ نے موٹیویشن کی ہے، کون سی آپ نے اسٹریٹ موومنٹ چلائی ہے. پاکستان کے ہزاروں اضلاع ہیں. سہیل افریدی کن ضلعوں میں گیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 8-10 ضلعوں میں گیا ہے. PTI کا کون سا ایم این اے اپنے حلقے میں گیا ہے؟ کون سے MPA گیا ہے اپنے حلقے میں؟ کہاں پہ اس نے تبلیغ کی ہے، لوگوں کے پاس گئے ہیں کہ 8 فروری کو آپ نے یہ کرنا ہے؟ بالکل ندارد، کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا 8 فروری کے حوالے سے یہ جو دعوے معذرت ہی سمجھیں. پھر میں تو بالکل نا امید ہوں انتہائی. 8 فروری کا یہ معذرت ہی سمجھیں. اور ایک بات میں بتا دوں، اگر یہ احتجاج ناکام رہتا ہے جس طرح دعوے ہو رہے ہیں، اور اگر وہ ان توقعات پہ نہیں جاتا ہے، تو 8 فروری کی احتجاج کے نتائج اگر پازیٹیو آتے ہیں، PTI کے مذاکرات کا مستقبل روشن ہوگا. اور اگر یہ ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں تو میں عرض کروں 6 ماہ کے لیے پھر جو ہے ایک وقتہ پڑے گا PTI کو. 6 ماہ کے بعد تک پھر کوئی حرکت، کوئی تبدیلی اسٹیٹس کو میں کوئی چینج مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی کہ اس کے اوپر دار و مدار اب ہو گیا ہے. جو ہم مذاکرات کی بات سن رہے تھے، سنوائی تھی، اب وہ 8 فروری سے مشروط ہو گئے دونوں صورتوں میں، ناکام اور کامیاب ہونے کی. اگر کامیاب ہوتے ہیں تو مذاکرات کا مستقبل روشن ہے. ناکام ہوتے ہیں تو حکومت جو ہے ریوڑی گلائے گی، 6 ماہ تک پھر جو ہے ٹائم ضائع کرے گی. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملاقاتیں اور یہ البتہ 8 فروری کے بعد خان کی ملاقات ہو جائے گی. اچھا، ہو جائے گی 8 فروری کے بعد؟ ہاں، اس لیے 8 فروری کو، کیونکہ خان کی سوچ یہ ہے، کیونکہ میں نے خان کے احتجاج کی سیاست کو لیڈ کیا ہے، اگر کوئی بھی بندہ آج ان کو ملا تو خان نے یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ سیاست یا احتجاج اس 8 فروری کی شکل میں نہیں چاہیے. اس سے کیا نتائج نکلیں گے؟ اس کا کوئی بھی مطلب ہے کہ سیاست پہ، احتجاج پہ کیا رزلٹ نکلے گا؟ دن گزر جائے گا، رات کو لیافوں میں سو جائیں گے، بات ختم. خان نے احتجاج کی تحریک کی کال دینی ہے. وہ ان کو کہتے کہ 8 فروری کو اناؤنس کر دو کہ 5 یا 6 دن کے بعد جو ہے قافلوں نے روانہ ہونا ہے، اور وہ الٹیمیٹلی اسلام آباد لانا ہے. یہ تبھی ممکن ہوگا جب خان سے ملاقات ہوتی ہے اور خان ان کو سمجھاتا. PTI کی عادت بھی جو ہے بڑی بالغ ہو گئی ہے، اور اب وہ بھی وقت گزار رہی ہیں کہ کسی طرح ہو کہ ہم تھوڑی بہت جو ہے کارروائی دکھا دیں اور اس کے بعد جو ہے وقت نکلتا جائے. اچھا، ایک فرق تو واضح نظر آتا ہے. علی امین گنڈاپور کے جانے کے بعد یہ ملاقاتیں رک گئیں. یعنی پہلے ان کی ملاقاتیں علی امین گنڈاپور کی ہو جاتی تھیں، سہیل افریدی کی نہیں ہو رہی. میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں میں تبدیلیاں ہوئی ہے. سہیل افریدی صاحب جو ہے ان کی ملاقات کا نہ ہونا، اصل میں بات یہ ہے کہ جب ان کے رویے پہ منحصر ہے. نہیں، وہ جب چیف منسٹر بنے نا تو اس وقت تو عین 24 نومبر کی احتجاج کی کال دے دی گئی تھی. خود CM صاحب نے کہا تھا کہ میں نے اسلام آباد پہنچنا ہے. تو ان حالات میں خان سے ملاقات کروانا جو ہے وہ تو اس طرح تھا جیسے ٹریگر دبانا ہے. وہ جو ہی نومبر نکل گیا تو انہوں نے پھر فروری کے احتجاج کی کال دی. تو اب پھر جو ہے ملاقات، جب تک آپ احتجاجوں کی کال دیں گے، خان کی ملاقاتوں پہ جو ہیں قدغنیں آئیں گی. اور میرا خیال ہے 8 فروری کے بعد شاید سہیل افریدی صاحب کی بھی ملاقات ہو جائے گی. یہ مشال یوسف زئی نے بھی ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا تھا. بیچ میں یہ بھی بات نکلی تھی کہ جو ملاقاتوں کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یا جس معاملے کی طرف ایک شخصیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا، شاید بیرسٹر گوہر کو ہی کہا جا رہا تھا، یا سلمان اکرم راجہ کی بات کی جا رہی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس میں صداقت تھی؟ نہیں، وہ اصل میں ملاقاتوں میں جو بیرسٹر گوہر نے خود کہا تھا کہ اپنے لوگوں کی وجہ سے بھی ہماری ملاقاتیں نہیں. اشارہ سلمان اکرم راجہ کی طرف جا رہا تھا. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں نا، پہلے آپ کو یاد ہوگا اپریل کے مہینے میں 2024 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے 3 فوکل پرسنز کے نام دیے تھے. ایک میں تھا، ایک عمیر نیازی صاحب تھے، ایک بیرسٹر گوہر صاحب تھے. تو 3 کا مطلب یہی تھا کہ کسی کی مناپلی نہ ہو، اور ہر قسم کے مکتب فکر کے لوگ جو ہیں پارٹی سے وابستہ، وہ جو ہیں خان تک رسائی حاصل کریں.
اس کے کچھ عرصے کے بعد جب ہم سب سائڈ لائن ہو گئے تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنا انعام دے دیا ہائی کورٹ میں کہ صرف میں جو لسٹ دوں گا وہی جائیں گے، اور ساتھ میں بیان الفی بھی دے دی کہ جی کوئی بھی سیاست سے وابستہ بات خان سے ملاقات کے بعد نہیں ہوگی۔ وہی بیان الفی جس کا ذکر ہوتا ہے کہ تو اسی بیان الفی کی تو ابھی تک مار پڑ رہی ہے، جو عظما صاحبہ کی ملاقات کے بعد جو مار ہی اسی کی پڑ رہی ہیں۔ تو اب وہی ہے کہ لوگ وہی جائیں گے، یہ لسٹ سلمان اکرم راجہ صاحب دیں گے۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کو اگر ملاقات نہیں دی جاتی، علیمہ خانم کو نہیں دی جاتی ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عظما کو بھی ملاقات نہ دیں، یہ ورثہ غور کو بھی ملاقات نہ دیں، یہ علی ظفر صاحب کو بھی ملاقات نہ دیں۔ یہی ہو رہا ہے۔ کم از کم خان کی خیریت، یا دیکھیں وہ بیرسٹر ہمارے کے پی کے جو منسٹر انفارمیشن ہیں تھے، بیرسٹر سیف صاحب یا فیصل چودھری صاحب یا علی امین خان، وہ خان کے پاس جایا کرتے تھے، کم از کم خان کی خیر و عافیت تو بتایا کرتے تھے نا۔ انہوں نے خود ہی کہا، یہ جب بھی جاتے تھے خود ہی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کڑاک پیدا کر دیتا تھا، ہاں جی ان کی ہو گئی ہے، کم وقت تو ہو گئی ہے، تو کیا ہوا، خان کی خیر و عافیت تو بتا دیتے ہیں۔ تو لہذا اپنے لیے بہت ساری مشکلات خود پیدا کی ہے، اپنی یہ جو سینہ جھپٹی اور یہ جو ایک دوسرے کو گرانے کا چکر ہے، یہ اگر خود ایک پیش مطلب اس میں صداقت ہے۔ آپ کہہ رہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب والی جو بات تھی کہ سب سے بڑی رکاوٹ ملاقاتوں میں وہی ہیں، تو یہ آپ لوگ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں؟ میں مشال کے اس بیان کی تائید کرتا ہوں۔ نہیں، مشال صاحبہ نے تو پھر وہ ری ٹویٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیا تھا، بعد میں کوئی پریشر آیا ہوگا، جو بھی آیا وہ تو پھر ایک پروگرام کے اندر بیٹھی ہوئی بھی تھی، ان کو دکھائی گئی کہ آپ کی ٹویٹ یہ تھی اور آپ نے ڈیلیٹ کی ہے۔ مجھے پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زیر لب مسکراہٹ ہے اس کی وجہ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ ہے۔ جو بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ غلطیاں کر رہے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے کتنا قیمتی وقت ضائع کر دیا، 1.5 سال کا وقت ضائع ہوا، اور اس 1.5 سال کے وقت میں پارٹی جس نے جنون بننا تھا، جس نے کندن بننا تھا، جس نے جلا دینی تھی احتجاج کی تحریک کو، وہ بجائے اس کے کہ اپنے عروج کی طرف جاتی، زوال پہ دیوار سے لگ گئی، زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے، اور جس رفتار سے جا رہی ہے، میں آپ کو عرض کر دوں کہ مجھے 8-9 ماہ بعد اگر اس کا انہوں نے تدارک نہیں کیا، یہ پارٹی مٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جلدی سے میں سوال آپ سے ایک اور کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم نے وقفے کی طرف بھی جانا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 8 فروری کے حوالے سے جو پریڈکشن کی جا رہی ہے، آپ اور میں ابھی بھی بیٹھ کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں، کیا پریڈکشن ویسی ہی ہوگی، یا آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے اندر کوئی ابھی رمق باقی ہے، کچھ حب پی ٹی آئی کے اندر وہ شاید نکل آئیں؟ عوام میں تو قبولیت یا مقبولیت جو ہے، اس کے نتائج اگر کوئی ہوتے تو خان جیل میں تو نہ ہوتا۔ اس کے لیے عقل درکار ہے، اسٹریٹجی درکار ہے، معاملہ فہمی درکار ہے۔ میں آپ کو لکھ لیں اس بات کو، 8 فروری کا جو احتجاج ہے، مایوس کن ہوگا، مجھے مطلب اللہ نہ کرے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میں گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، صرف توقعات ہو رہی ہے کہ جناب کوئی خدائی مدد آئے گی اور جناب کایا پلٹ جائے گی، اور اس کی قیمت اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو اس کی قیمت خان ادا کرے گا، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی جو پولیٹیکل سروائیول ہے وہ مزید مشکلات سے دوچار ہوں۔ بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ناظرین، ہم نے یہاں پہ لینے وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے حصے میں ہمیں جوائن کریں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ جنرل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو عاصم۔ جنرل صاحب، وادی تیرہ کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے اور وہاں پر نقل مکانی کرنے والوں کا الزام پاکستان آرمی اور پاکستان حکومت کے اوپر دیا جا رہا ہے، اور کے پی حکومت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ 4 ارب روپے مختص ہوئے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں اور مس مینیج ہو رہی ہیں چیزیں، اور اس کا بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان آرمی کے آپریشن کی وجہ سے نقل مکانی کرائی جا رہی ہے، اور اس وقت تو بظاہر ساری چیزیں سامنے ہیں کہ کوئی آپریشن ایسا نہیں ہو رہا۔ دیکھیے عاصم، 2-3 چیزیں اس کو سمجھ لینا چاہیے، اور یہ آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس وقت وادی تیرہ جو ہے، نمبر 1 بات یہ ہے کہ وہ اس وقت برف سے بالکل ڈھکی ہوئی ہے، جی اس پہ برف ہی برف ہے، اور ہر سال وہاں سے مائگریشن ہوتی ہے۔ 50-60% آف وادی تیرہ کے لوگ جو ہیں وہ اپنی فصلیں سنبھالنے کے بعد اپنے ونٹر لوکیشنز پہ موو کر جاتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ جی اس دفعہ جو بات چیت ان کی موومنٹ ہوئی، ایک جرگہ اسٹیبلش ہوا جو کہ نیگوسیشن میں تھا،
जिरगा लोकल जिरगा है जो तीरा का तकरीबन 100,000 लोग यहाँ पे रहते हैं, 17,000 के करीब मकानात है। तो वो उन्होंने और एक अरेंजमेंट हुई बिटवीन दी सूबाई गवर्नमेंट और उसी में ये 4 अरब रुपए भी रखे गए और भी बहुत सारी डिमांड्स थी। हॉस्पिटल्स कुछ बनने थे, कुछ स्कूल्स हैं, कुछ अच्छा यहाँ पे कुछ थाने एस्टेब्लिश होने थे, पुलिसिंग होनी थी क्योंकि यहाँ पे कोई 6 पोस्टें होनी थी, 12 एस्टेब्लिश होनी थी, एक भी नहीं इस वक्त मौजूद है वहां पे। तो गवर्नेंस के सीरियस इश्यूज थे, तो इनको एड्रेस करने के बाद ही ये पैसे मुख्तस किए गए और वहां पे मूव किया गया। अब वहां पे इतनी बर्फ है कि वहां पे कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, वहां पे इट इज नॉट पॉसिबल। इस वक्त तो जो ऑपरेशन करेंगे आप उनकी ट्रुप्स की तबाही कर लेंगे। दिस इज नॉट द कंपेनिंग सीजन इन वादी तीरा। वन नंबर 2, आर्मी ने या इंस्टीट्यूशन ने ये डिसाइड किया हुआ है कि लार्ज स्केल ऑपरेशन के जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे लोग तंग होते हैं। ऑफ कोर्स पास में हुए हैं, बाजोड़ हुआ, वजीरिस्तान हुआ 2007-8 बाजोड़, उससे पहले वजीरिस्तान सवात ऑपरेशन होते रहे, उसकी साइड इफेक्ट्स आते। जी। तो अभी भी जो तश्कीलें आती हैं या जो लोग वहां पे मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आर्मी के पास है, वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बट के रहते हैं। इसलिए जो आइडियल चीज है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है जो किए जा रहे हैं एट अ वेरी लार्ज नंबर, और वही जारी रहेंगे। देयर इज नो लार्ज स्केल ऑपरेशन इन द मिलिट्री के टेबल के ऊपर, ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब वी आल्सो अंडरस्टैंड ऑन द अदर एंड कि देयर इज अ पॉलिटिकल सिचुएशन। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि इससे वॉर इफेक्ट हो रही है। वी आर नॉट हेल्पिंग द कॉज, वी आर नॉट हेल्पिंग पाकिस्तान, वी आर नॉट हेल्पिंग पीपल ऑफ तीरा, वी आर नॉट हेल्पिंग पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। आई थिंक इसको इससे ज्यादा एक्सप्लॉइट करना पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादती होगी। जी, रादर परफॉर्मिंग, मैं बात ये करूंगा केपी हुकूमत की तो करप्शन के शाखसाने खुलना शुरू हो गए। जनरल साहब, बात यही आती है कि अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरों पर उंगलियां उठा दी जाती हैं ताकि लोगों की तवज्जो मबजूल कराई जा सके। तो आपको यही सीन लग रहा है कि इस वक्त इनकी परफॉर्मेंस जीरो है और वो उंगलियां उठाकर फौज और हुकूमत पाकिस्तान को बीच में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, वफाकी हुकूमत को? देखिए, बेस्ट जज तो इलाके के लोग हैं जी, और 4 अरब रुपया अभी नजर आ जाएगा कि कितना खर्च हुआ और कितना, लोग खुद एनालाइज कर सकते हैं। केपी के लोग बड़े वेरी वेल अवेयर्ड हैं। मैंने अर्ज कर दिया कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं। बलूचिस्तान में भी आपको याद होगा कि हम आपके प्रोग्राम में मैं 2-3 दफा ये बात कर चुका हूं कि पुअर गवर्नेंस हैज बीन द मेजर कॉज। आप चले जाएं ऊपर कुर्रम में चले जाएं, जमीनों से शुरू होने वाला झगड़ा कहां लिसानी बुनियादों पर होता होता सेक्रेटेरियन शक्ल इख्तियार करता किसी और के हाथ में चला गया। तीरा की सिचुएशन भी किसी और स्ट्रिंग्स कहीं और चले जाएंगे। वो एग्जैक्टली नो कि प्रॉक्सी एप्लीकेशन हो रही है। तो ऑफ कोर्स ये पुअर गवर्नेंस, और फिर लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, इस चीज को देखेंगे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक यूटोपियन, वो एक जो है ना इल्यूजन वर्ल्ड में रहते हैं। हम रियलिस्टिक पॉलिसीज अपनाते हैं। आई थिंक दिस इज ट्राइंग टू अडॉप्ट द रियलिस्टिक अप्रोच, और हमें इस चीज को एड्रेस करना होगा। पुअर पॉलिटिक्स विल टेक अस डाउन, ऑल ऑफ अस। ये फिर पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसको अगर हम लिसानी बुनियादों पर सिर्फ पख्तूनख्वा का इशू अगर करार दे दें, ये वॉर पाकिस्तान की है। अभी देखिए, हम सेटलमेंट की बात करते थे, चले सेटलमेंट हुई नहीं हुई जो भी है उसके बगैर जाए। खैबर पख्तूनख्वा में तो नजर आई, जो बलोचिस्तान में वहां तो कोई सेटलमेंट नहीं हुई थी, तो वहां से क्या टेररिज्म खत्म हो गया था? तो आई मीन कि एक एप्लीकेशन हो रही है हर तरफ, इधर भी हो रही है, वहां पे भी हो रही है। दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड, एक इंडिया की स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स ऑफ अफगानिस्तान के साथ मिलके एक इलीगल जो फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश हुआ है काबुल, उनकी कॉम्बिनेशन के साथ मिलके पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग मुसल्लत की जा चुकी है, और फ्यूचर की जंग इसी शेप में पाकिस्तान के खिलाफ होगी। तो पाकिस्तान के कन्वेंशनल डोमेन में तो रिस्पॉन्सेज देख लिए दुनिया ने, तो ये इसको बढ़ावा देने की जरूरत, बढ़ावा देंगे वो लोग, लेकिन इसको रोकने की जरूरत है। हम इसको पॉलिटिक्स, पुअर गवर्नेंस, अपनी पोलराइजेशन, अपने लोकल एजेंडास, डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडा नजर नहीं कर सकते, और न करना चाहिए। अच्छा जनरल साहब, अब ईरान के हवाले से अगर देखें, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और धमकी दी है कि इस मरतबा ईरान पर जो हमला होगा वो बहुत शदीद नोयत का होगा। पिछले हमलों से ज़ायद जिसे कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस पर पावर इस्तेमाल की जाएगी। दूसरी तरफ ईरान ने अपना हुर्मुज़ में आपने देखा है कि अपनी एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं, और इस वक्त अमरीकी और ईरानी बहरिया जो आमने सामने हमें नज़र आती है। खित्ते पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है कि क्या कोई जंग बड़े पैमाने पर शुरू हो सकती है, या फिर ये भी कायवश ही होगा कि बस एक दूसरे को बता के कुछ ना कुछ रिटेलिएशन या हमले कर दिए जाएंगे?
नहीं, इसकी मिलिट्री जो मूव्स हैं, जिस तरीके से अभी अमेरिका ने किया है, ये जो आर्मडा को उन्होंने मूव किया और इब्राहिम लिंकन कैरियर भी वहां पे लाए हैं, फोर्सेस भी लाए हैं, इसको आई वॉश तो हम नहीं कह सकते। सिचुएशन तो क्रिएट हो गई है, सिचुएशन इज वोलेटाइल। अमेरिका विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, क्योंकि हम उस वक्त भी, याद है आपके प्रोग्राम में भी एक दफा हमारी बात हुई थी कि many people were not expecting कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा with their attacks on ईरान, लेकिन नेतन्याहू ने उनको इंटेग्रल किया और वो लोग इन्वॉल्व हो गए, अब भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट मैं कोई लार्ज या प्रोट्रैक्टेड बहुत प्रोलॉन्ग ऑपरेशंस यहाँ पे नहीं देख रहा। अगर बहुत ज्यादा हुआ तो कुछ स्ट्राइक्स वो जरूर करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्स भी उतना ही शदीद आएगा। ईरान इज नॉट दैट तरनवाला कि आप वेनेजुएला की तरह यहाँ पे ऑपरेशन करके चले जाएंगे। ईरान रिस्पॉन्ड करेगा। जो इत्तलात मेरे पास है, ईरानियन लीडरशिप इज वेरी क्लियर कि इवन इफ दे हैव टू गो डाउन, अल्लाह ना करे जंग हो, इवन इफ दे हैव टू गो डाउन, दे विल गो डाउन फाइटिंग। तो वो फिर टारगेट करेंगे अमेरिकन इंटरेस्ट को जो रीजन के अंदर है, एंड देन वी हैव अ सिचुएशन। और मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज को भी ये सूट नहीं करता। सऊदी अरेबिया ने तो क्लियर कट पोजीशन ले ली हुई है कि वो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। देन वी हैव अ सिचुएशन। फिर ईरान और रशिया का रिस्पॉन्स भी देखने वाला होगा। गो के मिलिट्री तो वो कभी शायद एंगेज ना करे, लेकिन वो कोई ना कोई और तरीकाकार जरूर अपनाएंगे, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ अमेरिका इन ईरान ये चाइना को भी सूट नहीं करती, रशिया को भी सूट नहीं करती। एक तरफ पीस बोर्ड की बात हो रही है, इस पर सिग्नेटरीज हैं जिसमें ममालिक पाकिस्तान भी शामिल है, उसके अंदर बड़े बड़े पाकिस्तान के साथ साथ इस्लामी ममालिक भी हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि जी वो फ़लस्तीनी रियासत का क़याम बिल्कुल किसी हाल में नहीं होने देगा, और एक मरतबा फिर उसने धमकी दी है कि वो ऐसा कोई कार्रवाई होने नहीं देगा। तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको इसमें अपना वजन डालना पड़ेगा इसके ऊपर, इसराइल के ऊपर? देखिए, यही तो अभी जो गुडविल है, या जो कहते हैं ना सिंसियरिटी टू दी पर्पस ऑफ पीस बोर्ड है, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की अब तभी नजर आएगी, कंफर्म होगी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अप्रीहेंशंस। इवन पाकिस्तान भी अप्रीहेंशंस के साथ इसमें शामिल हुए, लेकिन रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो इसमें शामिल ना हो कि हम क्या कर लेते। हमने पहले 3 सालों में, या पाकिस्तान नहीं, अरब वर्ल्ड ने, चाइना ने, रशिया ने, वेस्ट ने, जो आज बहुत क्रिटिक कर रहे हैं उसके ऊपर, इन्होंने क्या की है? आईसीजे की 3 वो डिसीजंस आए नेतन्याहू के, नोबडी कुड डू एनीथिंग। तो मैं जो बात करता हूं बार बार, आसिम साहब, एक ही बात करता हूं कि हमें ये जो इल्यूजन, यूटोपियन इल्यूजन वर्ल्ड है ना, उससे निकल के वी विल हैव टू अडॉप्ट द कोर्स ऑफ रियलिज्म। उसके साथ ही पाकिस्तान उसके अंदर गया, और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो फिर अरब वर्ल्ड भी इसको बड़ा क्रिटिकली वॉच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ग्रेटर इजराइल इज ऑन। जब ग्रेटर इजराइल ऑन होता है तो फिर अरब वर्ल्ड से भी रिस्पॉन्सेज आएंगे। आई थिंक पाकिस्तान को ये जो 8 मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर जो स्ट्रेटजी बना रहा है या चल रहे हैं, आई थिंक उसके अंदर ही रहना चाहिए। वो एक सॉलिड और तवाना आवाज लगेगी, वरना इंडिविजुअल कंट्रीज इतना इम्पैक्ट नहीं कर सकेंगी। ये भी रियलिस्टिक अप्रोच है। ये भी फैक्ट है कि इस वक्त ट्रंप जो है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन या अदर जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी, इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के, वो तो फंक्शनल ही नहीं है इफेक्टिवली। तो आई थिंक जब एक शख्स इम्पैक्ट कर रहा है, एक रियलिस्टिक अप्रोच हमें अपनानी होगी, और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप उसको डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो वी विल हैव न्यू स्ट्रेटजी कमिंग आउट ऑफ द अरब वर्ल्ड। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फिर ममालिक ऑलरेडी उनकी क्वेश्चंस हैं, उनको टेंशन हुई अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के ऊपर, इसलिए तो वो दूसरे ममालिक की तरफ देख रहे हैं फॉर अ न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, अपने प्रोग्राम में अपनी राय शामिल की। नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम में हम लेंगे वक्फा, उसके बाद अपने नेक्स्ट गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्या उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, उस पर बात की जाएगी। क्योंकि जिस तरह बांग्लादेश की टीम को बाहर किया गया है आईसीसी की जानिब से, भारत की जानिब से अगर कहा जाए तो बेहतर होगा, तो उसके बाद पाकिस्तानी टीम किन ऑप्शंस पे गौर कर रही है? ऐलान तो ये हुआ है कि शायद पाकिस्तानी टीम ना खेले, शायद पट्टियां बांध के खेले, और सेमीफाइनल और फाइनल भी छीनने की बात हो सकती है, जैसे पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी का हुआ था कि भारत ने अपने न्यूट्रल वेन्यू के साथ साथ फिर जब सेमीफाइनल और फाइनल की बारी आई तो पाकिस्तान से वो हक भी छीन लिया गया, यानी पाकिस्तान में वो मैचेस नहीं हुए। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए फॉर्मर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के फॉर्मर बैट्समैन हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है?
جی الحمدللہ آسم بھائی، آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی یہ بتائیے گا پاکستان کی T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے کیا فیصلہ متوقع ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کھیلنے جائے گا، یا پھر محسن نقوی صاحب نے جس طرح وزیر اعظم صاحب کو بریفنگ دی ہے جمعہ یا منڈے کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ آ جائے گا، تو کیا آپشنز ہونی چاہیے؟ میں آپ سے چاہیے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا خیال کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں ابھی تو فی الحال سب سے پہلے جو آپ نے پہلی بات پوچھی اس کا آنسر دیتا ہوں کہ کیا مطلب ابھی فیصلہ جو ہے منڈلا رہا ہے، مطلب مجھے لگ رہا ہے ابھی 50-50 ہے، کیونکہ جو دن گزر رہے ہیں نا مجھے لگ رہا ہے خطرہ بڑھ رہا ہے کہ پاکستان ہو سکتا ہے بائیک آؤٹ کر لے. مجھے ویسے ہی جسٹ ایک گٹس فیلنگ آ رہی ہے کہ پاکستان کے پاس بڑا اسٹرانگ گراؤنڈ ہے، کہ جس طرح آئی سی سی چیمپئن ٹرافی میں انڈیا نے پاکستان آنے سے انکار کیا تھا، تو ایک پرنسپل سٹانس لیا ہے پاکستان نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات ہے نا کہ بال جو ہے وہ پاکستان کے کورٹ میں ہے. لیکن پاکستان کے لیے تو نیوٹرل گراؤنڈ پرووائڈ کر دیا گیا ہے نا، پاکستان تو اپنے میچز سری لنکا میں کھیلے گا، تو وہ جی بالکل بالکل پاکستان کے اوپر دباؤ یہ آئے گا کہ پاکستان کو کیا پرابلم ہے، یہ بنگلہ دیش کا معاملہ ہے نا. بالکل نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں کھیلنا چاہیے اور بالکل احتجاج کے ساتھ کھیلیں، لیکن ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یہ جو منوپلی ہے اگر آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ آگے اور بھی پرابلمز کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، جس طرح اس سے پہلے پاکستان کی کرکٹ کو آئسولیٹ کرنے کی نب کوشش دا ایول ان دا بڈ والی بات ہے کہ یعنی کہ اس فساد کو ابتدا میں ختم کرنا چاہیے، ورنہ ایک ہجمونک اپروچ کے ساتھ بھارتی جو کرکٹ بورڈ ہے وہ پوری آئی سی سی پہ چھا گیا ہے. ایبسولوٹلی، دیکھیں آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ آئی سی سی بے بس نظر آتا ہے انڈین کرکٹ بورڈ کے سامنے. تو یا تو ہمیں ان کو آئی سی سی کو چاہیے کہ اپنے جو فائنینشیل جو یہ اور سپانسرز ہیں، کوئی جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو یوز کریں تاکہ یہ انڈین جو منوپلی ہے فائنینشیل منوپلی، یہ کیونکہ دیکھیں جو بیلنس ہے نا وہ خراب ہو رہا ہے. کرکٹ جس طرح ابھی تک ہم دیکھتے آئے ہیں، جس طرح کرکٹ اسپرٹ سے جس طرح کھیلی جاتی ہے وہ اسپرٹ ہم لوز کرتے اسپرٹ جا تو رہے ہیں. ختم ہو گئی ہے نا، سیاست آ گئی اب تو کرکٹ میں. یاسر بھائی بات تو ختم ہو گئی ہے کہ اب تو سیاست ہے، جب ہاتھ نہیں ملانا آپ نے، اور جنٹلمن گیم ہی نہیں رہا نا، وہ بھارت نے خراب کر دیا اس ماحول کو. ایبسولوٹلی، دیکھیں گڈ ول ختم ہو رہی ہے نا. یہ سپورٹس تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اٹ کریٹس گڈ ول اور یہ انہینس کرتی ہے گڈ ول کو. تو خیر ابھی بھی ہماری جو ویلیوز ہیں ہمارے پلیئرز کی الحمدللہ وہ ابھی بھی قائم ہے اور دائم ہے. اور سپورٹس تو ایک ایسا ٹول ہے کہ آپ کی ساری دیکھیں کرکٹ ڈپلومیسی پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اب بھی اس کو استعمال کرنا چاہیے بیفور اٹس ٹو لیٹ. ٹھیک ہے، وی آر ایٹ ورج آف وار ود انڈیا، اس میں تو وہ کوئی نہیں ہے کہ ہم ایک ورج آف وار پہ تھے اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اس میں ہماری قوم کو ہماری فوج کو سرخرو کی ہے. سر ٹیم بھی پرفارم کرے نا. بات تو یہ ہے کہ لاسٹ ہم نے چیمپئنز ٹرافی میں دیکھا، ہم صرف اشارے کرتے رہ گئے ڈاؤن کے جہاز 7-0 کا، اور رزلٹ جو تھا وہ دھڑا دھڑ ہم ہار رہے تھے اور ہم پٹ رہے تھے بری طرح سے. تو پھر ٹیم کو بھی پرفارم کرنا چاہیے نا، بدلہ لینا ہے تو پھر صحیح طرح لیں میدان میں اتر کے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آپ کی جو بات ہے بالکل 110% ہے کہ پرفارمنس از دا آنسر. یاسر بھائی آپ اور ہم لوگ جب میدان میں اترتے ہیں، آپ بھی کرکٹ کھیلتے ہیں ہم بھی کھیلتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم میچ جیتنے کے لیے یا لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم نے میچ کو فائٹ کر کے جیتنا ہے. یا فائٹ کر کے جیتنے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اگر ہارتے بھی ہیں تو فائٹ کر کے ہارتے ہیں. تو آپ جس طرح کھیل رہے ہیں پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے اندر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سیاست کے بھی معاملات ہیں، کبھی بابر اعظم آؤٹ، کبھی رضوان آؤٹ، کبھی کچھ اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی نہ کوئی بیان آ جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم متحد ہے؟ دیکھیں کنسسٹنسی ہونی چاہیے، بالکل ٹیم تو متحد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لڑکے جو ہیں وہ متحد ہیں، لیکن ہمارے جو ہورسز فار دا کورسز ہیں، پلیئرز کو پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جو، وہ اس پہ صحیح عمل ہونا چاہیے. اب جس طرح ایک دو لڑکے جس طرح باہر ہوئے ہیں، ان کو اگر ہم بناتے کھلاتے رہتے تو وہ شاید بن سکتے تھے T20 کے پلیئرز، لیکن ہم نے ان کو تھوڑا سا چانس دیا اور پھر ہم نے ان کو ڈسکارڈ کر دیا، اور ہم ایک جو ہے کنونشنل بیٹس مینوں پہ آ گئے ہیں. جس طرح میں عرفان نیازی کی بات کرتے ہیں، عبدالصمد ہیں، یہ دو لڑکے اسپیشلسٹ T20 کے مطلب مانے جاتے تھے. یا اعظم خان کی ہم بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ ان کا تھوڑا سا ویٹ کا مسئلہ ہے، لیکن ان کے جو اسکل ہے وہ تھوڑا سا نہیں، تھوڑا سے زیادہ کر دیں، تھوڑا سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ویٹ کا مسئلہ ہے یاسر بھائی.
مطلب وہ ایک پلیئر جو ہے وہ 4 بندوں کے ویٹ کے برابر ہے. یہ مجھے معین خان صاحب سے حیرت ہوتی ہے, ہمارے بڑے اچھے دوستی رہی ہے معین صاحب سے بھی اور سلام دعا رہی ہے. مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ ان جیسے اسمارٹ اینڈ فٹ بندے کا بیٹا جو ہے وہ ابھی تک اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر پا رہا. کرکٹ تو اپنی جگہ پہ ہے. دیکھیں یہ تو پلیئر کی اپنی چوائس ہوتی ہے. انہوں نے ظاہری بات ہے, ہم نے معین بھائی تو ابھی بھی ہمیں سمجھاتے ہیں. آلو اور چاکلیٹ بہت کھائے, آلو اور چاکلیٹ بہت کھائے انہوں نے, میرا خیال ہے. آلو اور چاکلیٹ, یہ برگر وغیرہ اس نے بہت کھائے ہیں. تو شاید دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے اپنی مرضی ہے اس کی, ایز سون ایز یہ خوش رہے. اچھا یاسر بھائی کانسیکوینسز کیا ہوں گے اگر ہم ٹیم کو پل آؤٹ کر لیتے ہیں ورلڈ کپ سے اس صورت میں بھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تمام میڈیا رائٹس جو ہیں وہ جو براڈ کاسٹرز ہیں انڈیا کے ان کے پاس ہیں, نقصان ان کو بھی ہوگا اور پاکستان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ ہائپ میچ کی ہوتی پاکستان انڈیا کے میچ کی ہے. وہ ٹورنامنٹ پھیکا پڑ جاتا ہے جس میں یہ 2 ٹیمیں نہ ہوں آمنے سامنے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسے ہی. مدر آف آل گیمز ہے میں سمجھتا ہوں کرکٹ میں, اور بہت بڑا نقصان ہوگا. آئی تھنک 60 to 70% جو براڈ کاسٹرز کا فوکس ہوتا ہے اور ڈیپینڈنسی ہوتی ہے وہ اس میچ پہ ہوتی ہے. اور میرے خیال سے کوئی کہتے ہیں کہ کوئی $500 million کے قریب نقصان ہو سکتا ہے. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ, $500 million ہے, اور شاید اس سے بھی زیادہ, شاید بلین کو بھی کراس. میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا نعمان نیاز صاحب کا, اس میں انہوں نے بلین پلس پہ گئے ہوئے ہیں, وہ 1.2 یا 3 بلین ڈالر کی ایک S-400 کی قیمت کر لینا جو پاکستان نے تباہ کیا انڈیا کا. S-400 یا پھر دوسرے تھے, رافیل تھے بالکل 1.5 ملین. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کہ نقصان تو ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ نقصان ہو. ٹھیک ہے, گڈ ول میں ہونا چاہیے. تو کیونکہ اسپورٹس مین کا آپ کو پتا ہے کام ہی ہے یہ کہ ایمبیسیڈر ہوتے ہیں, ایمبیسیڈر آف پیس ہوتے ہیں. تو میں 100% شیور کہ دونوں طرف کے کھلاڑی بھی اور جو عوام بھی ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ یار تھرلنگ میچ ہو. میں نے خود 2 ٹورز کیے ہوں انڈیا کے, اور میں اپنی آنکھوں دیکھا. میں نے آپ کو حال بتاؤں, یہ 10-15 سال پرانی بات ہے کہ جب ہم گئے تھے تو ہمیں سر آنکھوں پہ انہوں نے اٹھایا ہماری ٹیم کو. ایک دفعہ انزی بھائی کی کپتانی میں گئے ہم, ایک دفعہ ہم شعیب ملک کی کپتانی میں گئے. لیکن ہمیں جو وہاں پہ اپنی جو ویلیو کا بالکل آئیڈیا ہوا ہے, کیونکہ لوگ دے لو کرکٹ, دے ایکچولی لو کرکٹ, پیپل لو کرکٹ. لیکن یہ جو پالیسی میکرز ہیں یہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں. بٹ اینی وے اسپورٹس از دا اونلی وے کہ ہم اس سے ہم قریب آ سکتے ہیں, اور ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے. اور کبھی نہ کبھی تو یہ آئس بریک ہوگی. اگر ہم پٹیاں باندھ کے کھیلیں گے, کالی پٹیاں باندھ کے بھی کھیلتے ہیں, تو اس سے کیا امپیکٹ کریٹ ہوگا؟ دیکھیں ایک کالی پٹیاں باندھ کے بھی کھیل سکتے ہیں, تو وہ تو خیر کالی پٹیاں تو ہماری جگہ دیکھتے ہیں, لیکن اس سے بہتر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی کٹس میں ان کے کلرز دے سکتے ہیں ہم بنگلہ دیش کے. that could be a new gesture from پاکستان جو ہسٹری میں ہرا رنگ تو ہمارا بھی اور ان کا بھی کامن ہے نا, آپ کو معلوم ہے. ہاں لیکن ہمارا ایک ہرا ہے اور ان کا ریڈ بھی ہے نا, تو ریڈ کو ان کا ریڈ بھی ہے تو اس کو ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں, ایک آدھ پٹی, تو وہ ایک ہمارا ایک جیسچر ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے یار دیکھیں ان کے ساتھ زیادتی ہے, 25 کروڑ کی آبادی ہے ان کی, اور دے لو کرکٹ ایکچولی. مطلب میں بھی وہاں پہ کھیلا ہوں, وہاں پہ لیگ کرکٹ بھی کھیلا ہوں اور باقی کرکٹ بھی کھیلا ہوں. تو the people love cricket and there is the only entertainment for Bangladesh people is cricket. پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے یاسر بھائی؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمارا PSL بھی متاثر ہو سکتا ہے کیونکہ ICC کا امت شاہ ہے اور اس کے ساتھ تمام ممالک جو ہیں جس میں آسٹریلیا بھی ہے, انگلینڈ بھی ہے, نیوزی لینڈ بھی ہے, وہ گلوز ان ہینڈ ہیں. تو پھر وہ جب پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو منوپلی بھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل پلیئرز کو آنے کی اجازت نہ ملے, آفیشلی نہیں, ہو سکتا ہے ممالک کی طرف سے NOC روک دی جائے. ہاں بالکل, دیکھیں یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن لیگز میں میرے خیال سے ICC کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ بورڈز ہوتے ہیں جو ریسپیکٹیو بورڈز ہوتے ہیں. انفلوئنس کی بات کر رہا ہوں نا میں, آفیشلی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں نے بھی یہ کہا انفلوئنس ڈالا جا سکتا ہے. دیکھیں انفلوئنس میرے خیال سے جتنے بھی بورڈز ہیں اور جتنے بھی جو سین بورڈز ہیں, وہ اگر آپ ان سے ویو لیں نا, اور وہ اگر بائس نہ ہو تو جو نیوٹرل ویو ہے نا وہ بنگلہ دیش کی فیور میں جائے گا. ٹھیک ہے, یا انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان, کیونکہ کافی ساری چیزوں میں انڈیا ایسی چیزیں کر رہا ہے کہ جس سے ان کے ڈیسیجن سے میرے خیال سے آئی بروز. اب تو صحافیوں کے بھی ویزے کینسل کر دیے بنگلہ دیشی.
اب دیکھیں 140 جرنلسٹ تھے، ان کے بھی ویزاز کینسل کر دیے، اور مطلب نہیں ہونے چاہیے یہ چیزیں. ٹھیک. تو کرکٹ کا نقصان ہے، اسپورٹس کا نقصان ہے، اور آئی ہوپ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان نہ جائے. بنگلہ دیشی صحافیوں کے جو ویزے ہیں بھارت کی طرف سے کینسل کرنا بھی ایک بہت بڑی ناانصافی ہے، اور اس کے اوپر بھی آئی سی سی کو ایکشن لینا چاہیے. اور آئی سی سی ایکشن کیوں لے گا جب امت شاہ اس پہ بیٹھا ہوا ہے؟ امت شاہ نہیں، سوری، جے شاہ اس کا بیٹا. ایک ہی بات ہے، امت شاہ یا جے شاہ ہو، ایک ہی بات ہے. وہ فادر اینڈ سن ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ان کو تھوڑا سا یہ ہے کہ کچھ کرنا پڑے گا ایسا کہ جو کہ تھوڑا سا ان کو اپنا پازیٹیو کریکٹر شو کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ان کے پاس ٹیکس ہیں تو they need to do better، جس کا مطلب ڈیمانڈ کرتے ہیں نیبرز. تھینک یو ویری مچ یاسر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور ناظرین، آج کے پروگرام میں جس طرح ہم نے وادی تیرہ میں نقل مکانی کے حوالے سے الزامات کا ایک سلسلہ ہے، تسلسل ہے، اور پیچھے اگر دیکھا جائے تو کرپشن کے بڑے شاخسانے بھی آ رہے ہیں، اور خاص طور پر بد انتظامی کی بات کی جا رہی ہے، اور جب چیز ہاتھ سے نکل جائے تو دوسروں پر الزام تراشی کی جاتی ہے. کرکٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ پاکستان کی ٹیم کو ورلڈ کپ کھیلنا چاہیے یا نہیں کھیلنا چاہیے. انڈیا کا جو ورلڈ کپ آ رہا ہے T20، اور امریکہ کا اور ایران کے درمیان جو ایک ایسکلیشن کا سلسلہ ہے اور دھمکی امیز بیانات کی بات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی پھر کہا کہ جی اس دفعہ حملہ بہت پرزور ہوگا اور پچھلے حملوں سے کہیں زیادہ گنا بڑا ہوگا. ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور دعوے کیے جا رہے ہیں. انہی حوالوں سے آج کے پروگرام میں بات کی. پروگرام کا وقت ختم ہوا، چاہتا ہے میں چاہوں گا اجازت. اللہ نے کے بعد.